टॉप तकिए पे रखा था और वो इसके सामने कोहनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पे फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पे पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह भरी भरी मुगलई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी। और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफेद मुलायम और चमकदार। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पे निगाहें मरकूज किए टच पैड पे उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम इसके मुतहरिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में ज़रा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन और दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इसी मुस्तरिब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई इसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं, लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसे खुद को यकीन दिलाने में कि वो जो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एकदम झटके से उठ बैठी। इसका सेल फोन साइड टेबल पे रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। हेलो ज़ारा, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। तुम्हें वो अरसमेंडस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद इसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। हाँ, मैंने शिवांगी को नेट पे देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। बस एक छोटा सा मसला है। दरअसल शिवांगी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। इसी पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की जाने मतवज्जा हो गई। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, किचन की तरफ आई। तभी इसकी निगाह काउंटर पे रखी किसी सफेद चीज पे पड़ी। साथ ही एक बंद सफेद लिफाफा भी था। वो सफेद अध खुले गुलाबों का बुके था, साथ ही एक बंद लिफाफा भी था। इसने लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इस पे घर के पते के ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता ना था, बस कुरियर की एक मोहर और स्टिकर लगे थे। मोहर पे एक रोज कबल की तारीख थी। इसको कभी किसी ने यूं भूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला? उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। अंदर एक मोटा कागज था जिस पे लिखा था वेलकम टू सबांची। वो सुनाटे में रह गई। अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो ये समझती कि ये इसकी हरकत है। और ये खत सबांजी यूनिवर्सिटी से भी नहीं आ सकता क्योंकि इस पे एक कौमी सतह की कुरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर ये किसने भेजा? बुके और लिफाफा उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ आ गई। दोपहर की ठंडी सी छाया हर सूख छाई हुई थी। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने अध खुले गेट को ढकेलकर अंदर कदम रखा। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी है इसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा? हया ने पूछा। सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट से। और इन्वायरमेंटल साइंसेज की एक लड़की खतीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, इसे वाक़यातन अफ़सोस हुआ। रात फ़ोन कॉल के बाद इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पे दोबारा बशाशा लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। तुम चलोगी? हाँ, चलो फिर चलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ भरी। इरम को भी लेना है। हया ने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया। वैसे तुम्हारे शक से ताया इरम को यूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने की इजाज़त दे देते हैं? इरम इन दोनों से जूनियर थी। इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा की इससे ज़्यादा मुलाकात ना थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ की हद तक है। वैसे वो बहुत अच्छे हैं। वो कार बाहर गेट पे ले आई। इरम का घर हया के हमसाए में था। जोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे में इरम बाहर निकलकर भागती हुई नजर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा। कैसी हो इरम? तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती। ज़ारा ने ज़रा तिरछी होकर रुख किसकी तरफ फेरा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, तभी। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। चूड़ियाँ लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउज की फुल स्लीव्स के साथ चूड़ियाँ भी अच्छी नहीं लगेंगी। जना सुपरमार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज पे आ गई। ये वाला मैम। सेल्समैन ने पूरा जोरा निकालकर इसके सामने रखा। पहना दूं मैम? मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ।
شور یہ لیجیے، سیلس مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پہ سیلس مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بھن سور کر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کہتی مگر زارا اس کو کونی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم ان کے سامنے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکاپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ دفتن زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا آواز خراب ہے؟ ایک منٹ، زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس اٹھا کر ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ اسکرین کے پار اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ جھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کام پا بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ، وہ گھبرا گئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے آگے بڑھتا حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ دے مارا۔ ٹھنڈی ٹھا برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکال لائی۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جھنجھوڑی آئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر ایک سفید ادکھلے گلابوں کا بکے پڑا تھا۔ دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ادکھلے گلابوں کا بکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا جس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے پہلے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ ان کا خاندان زیادہ بھرا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بھرے تھے، داور، فرق اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرق میڈیکل کر چکا تھا، حیا سے 3 سال بھرا تھا۔ سمی فرق سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی تھی۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی تینوں تھے۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بھری 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا O لیول کر رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر اٹھی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ آؤ بیٹھو نا، پہلے میں سائمہ تائی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا۔ اماں میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں۔ اماں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے تھے اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟
وہ آبدہ چچی تھی، اپنے نام پہ وہ ذرا چونک گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان صاحب کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نقصک سے تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے آبدہ، کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو ار ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فرق کیا کروں اس لڑکے کا، یہ ابھی پھر سے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرق پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری علم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر سے دوپٹہ لیے بغیر گھر سے باہر نکلے، سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی، اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدوقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹی، فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدبخت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بھری بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فرق میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تب تو فرق نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان دونوں میں کسی کو اس کی سبانجی کی سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا سے فون پہ بات کر رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھرکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری باتیں سن لی ہوں گی، اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھ دیا ہوگا، مگر اس پہ تو کورئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی، شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو۔ مگر اتنے جھمیلوں میں فرق و رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرق ہے نہ رضا، بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے وہ جو کوئی بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو ابھی درست کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے اس گروپ کے پاس آئی۔ ارم سامنے کھڑے کر اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو وہ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کی نکھیوں سے اس نے فرق اور رضا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور ہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا، کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فرق و رضا پہ ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے بعد سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش آتی ہو فوراً ظفر کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شور تائی میں خیال رکھوں گی۔ وہ بدبخت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کے یاد آیا تھا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجیب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا سبین پھپھو آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا، فرقان صاحب بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کی بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا کر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ لیے ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے، اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری کے بیٹے کا پرپوزل آیا ہے۔ سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی، دل سہم اٹھا۔ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان؟ جہان کا کیا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنے بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟
زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص، میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی، میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے؟ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا، مائی فٹ، انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی، کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تو آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سمین کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان جہان آخری دفعہ مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور کا ماموں ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کے متعلق نہ سوچتا، اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو، سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو، اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھپھو بھی نہیں آئی، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل لاتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر جہان کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پہ سرچ کر کر کے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر پھپھو اور جہان پہ غصہ آ رہا تھا۔ ان کی بے رخی کے باعث یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ حیا، کدھر ہو؟ کیا ہوا اماں؟ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ کدھر ہیں ابا؟ وہ دک دک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی، سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھولوں کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو، سلیمان صاحب نے کہا۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لہجے بھر کو چونکی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ ایلین؟ ارے بھائی، شہلا بھابی ہیں، پوری دنیا میں الگ ان کی ڈیری، ان کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا یا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا، عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہے یہ بھی،
اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ جب پاؤں دکھنے لگے اور خوب تالیاں بجی تو وہ دونوں ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پہ موجود تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شیلا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ لاؤنج میں ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی، ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گھبرا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں شاید، وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی۔ آپ کون ہیں؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹکا۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کی زینے اترنے لگی۔ یہ کیا ظفر؟ او تسی ایتھے ہو، یہ کورئر والے نے دیا ہے تواڈے لئی۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ حسب معمول اس میں سفید کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی، انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوفزدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے ہیں؟ وہ انہی سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی کار باہر کھڑی تھی۔ وہ بڑی لگاری تھا، ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں سے جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی آگے آئی، پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہرے، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، مہینے واپس۔ ارے وہ کیوں واپس آئیں گے، ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے تذبذب سے انہیں دیکھتی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بھر گئی۔ جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی، لفٹ کا شکریہ انکل، وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ اسی پل لغاری انکل کا فون بجا تو وہ معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے ہو گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ وہ ابھی تک اندر اسٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک عمدہ اس کے ذہن میں لبکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتے دار ہیں، اگر… ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ متذبذب سی اندر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی،
सर ढकने की पाबंदी भी ना थी, मगर लड़कों से बेतकल्लुफ़ी या दोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ से एक सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना है, वो गर्दन झुकाए कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरे फूफो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बाद मेरे अब्बा इनसे ज़रा बदसन है और अब मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। इसने सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से इसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शौहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने इसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को इसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ ना बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते ही हुए बोलती जा रही थी। प्लीज़ आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकटक खामोश निगाहों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था जो वो सारे रास्ते देखती आई थी, ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा था कि इसे लगा वो एक संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों से फ़ायदा उठाओ जो मुयस्सर हैं। वो एकदम इस पर झुका। हया के लोगों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसके गर्दन पर रखने चाहे, मगर इसने जोर से हैंडल खींचकर दरवाज़ा ढकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया और दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया था। वो तेज़ी से बाहर भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। इसे वलीद के दरवाज़ा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेज़ी गाली देने की आवाज़ सुनाई दी। इसके भागते कदमों में तेज़ी आ गई। गलियां सुनसान थी, जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था तो दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवासी के आलम में भागी जा रही थी। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली बंद थी। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो पलटी। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ में मिन्नत भर आई थी। पहली दफ़ा ये गलती की थी और पहली ही दफ़ा इतनी भरी सज़ा। कैसे जाने दूँ? तुमने फिर हाथ थोड़ी आना है। वो चलते चलते इससे चंद कदम के फासले पे आ खड़ा हुआ। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले लिए मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़, वो होले होले से लरस रही थी। इसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि अब वलीद को धक्का देती। तभी इसने जोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की करा। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। वही इस रोज़ वाला ख्वाजा सरार डोली। इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पर दे मारा था। डोली ने पाँव से एक ठोकर वलीद को मारी तो इसका बेहोश वजूद जरा पीछे हो लिया। वो दो कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के बिल्कुल सामने रुका। इसकी सिल्वर चमकीली आई शैडो से अटी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके इसे देखे गई। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन से पीछे से दबोचा। यूं के गद्दी पे गिरे बाल भी इसकी गिरफ्त में आ गए। डोले के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान इसके बाल थे। फिर भी इसके हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से करा तक ना निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डोली ने एक झटके से आके ढकेला। वो भी इख्तियार खांसी, मगर डोली की बेरहम गिरफ्त ढीली ना पड़ी। वो इसे इसी तरह पकड़े अपने आगे आगे ढकेल कर चलता रहा। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जब गली के आगाज तक जहां से वो आई थी, वो इसे ले गया और एक झटके से इसे छोड़ा। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसे लगा वो अब कभी नहीं बोल पाएगी। अचानक डोली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पे उछाला। दुपट्टा इसके सर पे आ गिरा, फिर सिल्की बालों से फिसलता हुआ शानों पे ढलक गया। डोली चुभती हुई नजरों से इसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला, बेहया। इसके लहजे में बच्ची की काट थी। फिर वो पलट गया। अंदर फंक्शन अपने अरूज पे था। वो दो कदम भी चल पाती सो बेदम सी एक आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डोली के अल्फाज की बाज गश्त हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली दफा हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना करके वहां से चली आई। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद रोज बाद का जिक्र है। वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पे लगी लिस्ट को देख रही थी। अरसमेंडस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट में से सिर्फ दो लड़कियां सबांजी यूनिवर्सिटी जा रही थी, हया सुलेमान और खतीजा राना। ये खतीजा राना कौन है भला? एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेर कर सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाह में इसका सर से पैर तक जायजा लिया,
پھر ذرا روکے سے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بامشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا، میں ختیجہ ہوں، میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں۔ مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو ختیجہ کہیے گا۔ مجھے بھی میری فرینڈز حیا کہتی ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب دماغ سی لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی وہ خواہ مخواہ ہی بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاری لوگ کرتی خوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں؟ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں، ظفر نے راستاری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں۔ ارم کیا ہوا؟ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ بولو۔ ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے، اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے کہا۔ مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم؟ وہ ششد رہ گئی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ پہ کھلی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پہ محو رقص دو لڑکیاں، ایک کا لہنگا گولڈن تھا، دوسرے کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس پہ آ گری تھی۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر پیچھے اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ وہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو تھی جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پہ ڈال دی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، اور مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم نے تو مووی والے کو منع کیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے۔ پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سرا دکھا تو ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے وہ تمام کمپیوٹرز میں اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈ بوا خاندان آ رہے ہیں۔ ہمارے دولہا بھائی بھی آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفتر اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل فون نکالا۔ اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ وہ بہت پریشان سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی۔ اچانک دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ آئے انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے۔ کیوں انکار کیا؟ حیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی۔ وہ متحیر سی رہ گئی۔ چند روز قبل سنا سائمہ تائی کا فکرہ سماعت میں گونجا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنے بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی،
اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی، وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ ارم میری بات سنو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں، یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنا بھی تو ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم ہے، ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بولی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو تب بھی چلے گا جب یہ ویڈیو کوئی انٹرنیٹ پہ دیکھ لے گا۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں، بس اب اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ پی ٹی اے۔ دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کو کال کرتی ہوں۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث کے بعد انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بامشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو، اور عجیب بات تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے چمبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمگیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس سلیمان۔ جی، آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سے، آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ وصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، مگر میجر احمد میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سنے جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی، وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت محنت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CDs ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رون گیا، احساس توہین سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا کہ منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا۔ تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کروں گا، اور محض اس کام کو شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلائی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرایا تھا۔ نہیں، اچھا، خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کار میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم، اگر ابا اور تایا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو، ارم نے کہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشہ کھول دیا۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا تھا کہ کبھی ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھرک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی، اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا ہے۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا، چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ گیٹ لوسٹ، اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر رکھ دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید کوئی برتھ مارک تھا۔ ہٹو آئی سے گیٹ لوسٹ، وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے، شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ ار ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تھانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی، اور تسا اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی، پنکی مصنوعی انداز میں بند بند کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لوسٹ، وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے اٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگیں۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او چھوٹو باجی جی، پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی۔ اچانک پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے ہوا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکل رہا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے بھگا لے گئی۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا، حیا، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بھرے۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرنے والی ہو؟ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے کو تلے ہوئے تھے۔ بے حیا، بے حیا، اس سے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے، مگر آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا، وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا، وہ نڈھال سی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ فون کی مخصوص گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ ہاں بس، وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے فیصلہ کرنے میں۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ گراؤنڈ کے انٹرس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیجیے گا۔ 9 بجے شارپ۔ شور، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رہا میجر احمد تو وہ اس سے بھی نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اسے اکیلے ہی مول لینا تھا۔ ایک کار اس کے سامنے رکی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا تھا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بھرے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کی گئی تھی۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گمدمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ اچانک وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا۔ غالباً فون ریسیور۔ ٹرن ٹرن۔ یکدم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے فون کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیو کیا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ کوئی بھاری آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہ گئی ہو، اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، کیا میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے۔ غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟
فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بامشکل وہ کہہ پائی۔ کر دیا۔ او تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا جیسے رون گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا وہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی؟ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ کرتی ہے ہر جگہ، اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہماری ڈانس کی ویڈیو دیکھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹرز، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کیا ہے کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ اب کس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم آئی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھن کے اس پار کون تھا بھلا؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی جی، وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ گن سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کے اس پار دیکھتی رہی۔ بتائیے مس حیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی وہ پرس اٹھا کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ذرا چونکا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی۔ جانتا ہوں۔ آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے باہر میں جائیں آپ اور آپ کی ویڈیو، آپ بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواری بھرا کہا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھن کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے، پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا، اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا، حیا، شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ حیا لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ وہ پھر سے اپنے سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ باز پرس کرنا، اور پھر شادی کا سوال۔ اوہ خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے بعد سوال نہیں کر سکی تھی، آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی؟ کیسا شرمناک کارنامہ؟ اور انہوں نے، کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا بدھی تھی بھلا؟ میجر احمد سے تو وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی سبانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹائپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کے ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا تھا اور اس کے کمرے میں بھی؟
خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لوک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر آئی۔ ابا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے کھلا لے لینی چاہیے۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشگی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ حیا نے شاکی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد حیا بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے حیا؟ دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی نہ چاہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے نا کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو میں وہی کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز ابا۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ اب آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں، اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں میں پھسلتے لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا ماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ جان سکندر کون تھا؟ اس کا منکو، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے اسے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا ماں نہیں جانتے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سمیر بھپو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ کیا پتا اس کانٹوں کے پودے پہ گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پودے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ ٹن کی زوردار آواز سے کسی نے اس لڑکے کے سر کے پیچھے کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سے ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا کا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آئے برے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں؟ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ چھوڑو باجی جی ان حرام خوروں کو، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے ان کو تاک رہی تھی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی کو ہی تنگ کر رہے ہیں، آئے برے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قدم درست نہ تھا۔ ارے باجی جی گل تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی جی تسی کنے سونے ہو جی؟ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ حیا کو کراہت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو جی۔ شکریہ اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگتے ہو جی۔ ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تے نہیں دیتی تھانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لینس لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ اچانک حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ بے چین احمد تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی، اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلدی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ کہے سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔
तुसी घर बार वाले हो जी? डोली ने चेहरा इसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं क्या? इसी ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है ना? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ, इसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वल्लभ भींचे से देखे गई। कुछ था इसमें पुरस्कार खौफजदा करता, मगर तरस आमेज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ, पर तुसी तो इल्जाम ला रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा, जबकि वो सामने खलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फोन में किया ना? इसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है? वो अंग्रेजी फिल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई कोई आम सा ख्वाजा सरा था, या फिर कोई बहुत भरा मक्कार अदाकार। हाँ वही। इसने तरदीद नहीं की। इधर कौन है? मेरा शोहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शोहर? मैं नहीं जानती डोली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। तुम दुआ करो डोली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डोली ने सर उठाकर इसे देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले है या सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डोली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डोली की आवाज नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास, ऐसी आवाज जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज से ज्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज जैसी बेरुखी भी न थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से इसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार इसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। इसे जानना था कि डोली कौन है, क्या है, क्यों है। इस रात वो बमुश्किल 2-3 घंटे तक सो सकी। फिर फजर की अजान से पहले ही तैयार होकर डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुंच गई कि खतीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खतीजा से बाहर ही मिल गई। इसके अनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार कमीज और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे उलझते हुए वो खतीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर, वो शटल ले लेते हैं। ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई है ना? पासपोर्ट? पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था। वो तो अभी भरा ही नहीं है। हया, खतीजा मुंह खोले हका बकाई से देखे गई। नहीं, आई एम सॉरी। मैं ओ खतीजा, आई एम सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई है? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा। इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी, और हया, जो इतनी मगरूर और खुद पसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी, और जिसकी मिसालें इसकी क्लास फेलोज दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खतीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी जल्दी बेख्तियार उमड़ाते आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खतीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाए, मैं कल ट्राई कर लूंगी। खतीजा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अपना आईडी कार्ड मुझे दे। जी? अपना आईडी कार्ड मुझे दे और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा कर लाए। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है, और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा। और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा ही 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसने फिक्रमंदी से कलाई पे बंदी घड़ी देखी। ये नामुमकिन है, मैं इतनी जल्दी कभी नहीं वापस पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दे। मुझे अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ में पकड़ा आईडी कार्ड झपट कर शटल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। इसने आंखों के किनारे पोंछे और फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखी। क्या इसका वीजा लग जाएगा, या डोली की बदुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? इसे कभी जहान सिकंदर नहीं मिलेगा। मगर खतीजा ने कहा था इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और उसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़ कर वो गाड़ी की तरफ लपकी। बहुत रैश ड्राइव करके वो पिंडी आई। तकरीबन 1 घंटा इसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी। अचानक इसका फोन बजा। हेलो हेलो हया, मैं खतीजा बोल रही हूँ।
बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ, मेरी एंट्री हुई। इसने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई। शुक्र है मैंने तेज भागकर इन अंकल आंटी को बाईपास कर लिया। मैं 14 नंबर पे थी और आपकी भी एंट्री हो गई है। आपका 15वां नंबर है, बस अब जल्दी से आ जाए। हाँ मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर। ये कहकर हया ने फोन बंद कर दिया। बस जल्दी से आ जाए। हाँ मैं आ रही हूँ। खदीजा एक सोफे पे मुंतजर सी बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया। जल्दी इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। ऑफिसर ने साथ ही मेज पे रखा एक कागज उठाया। मुझे सामाजिक यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई है, इसमें आपके नाम है, ताकि मैं आपका वीजा लगवा दूं। खैर वीजा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक आकर दोनों का पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट? राइट। फटते जज्बात से इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। दिल यूं धक धक कर रहा था, गोया भी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जैसे ही इसके ऑफिस से निकली, एक साथ रुकी और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खतीजा भी एक वक्त दोनों के लबों से निकला। और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। बिलाखिर इसे यकीन आ गया था कि वो वाकई तुर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता था, वो जो हमेशा से इसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी और सबांजी। मुझे खुशामदीद कहो ए सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सिलसिले में कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर लें? डिप्लोमेटिक इंटरव्यू से निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर की, तो हया ने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खतीजा। आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। हया ने पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जनासों पर जाना है, यूं ना करें कि कुछ शॉपिंग कर ले। आपने भी तो कुछ लेना होगा ना खतीजा। इसकी तायद के बावजूद वो तकल्लुफ खत्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी, फिर वहाँ चलते हैं। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था। ये पिंक वाला दिखाएं जिसपे वाइट एम्ब्रॉयडरी है। मैम ये मेरे सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे चंद फुट के फासले पे इशारा कर रहा था, जहाँ एक फैमिली खड़ी इस कपड़े का मुआयना कर रही थी। हया ने इस कपड़े को देखा कि अचानक इसकी निगाहें कपड़े से इस शख्स की कलाई पे फिसली और वो बुरी तरह से चौंकी। इसकी कलाई पे कांटे का सुर्ख गुलाबी सा निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क।